नाज मीडिया उर्दू में आपका खैर मकदम है। इस वीडियो को पेश करने में ताउन किया है यूनाइटेड हॉस्पिटल सपना मल्टीप्लेक्स के करीब गंपा रोड बेदर, हीलिंग ट्री हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी बेदर, अहमद टूरिस्ट एंड ट्रैवल्स हज और उम्रा सर्विसेज। आपकी खिदमत हमारे नज़र में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए दिन देखने में आ रहा है कि यहाँ से हज के लिए जाने वाले हुज्जाज इकराम को वहाँ मक्का मुकर्रमा में रिहाइश के मौके पर मदीना शरीफ में जो बिल्डिंगें दी गई हैं वहाँ पर उन्हें तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है और वहाँ पर उनकी बिल्डिंगें वगैरह सही नहीं हैं। ये जब हमने इन बातों का जायज़ा लिया तो पता चला कि ये उन रियासतों की बात है जहाँ पर अक्सर बीजेपी का राज है, यानी उन रियासतों में बीजेपी बरसर इख्तिदार है। वो लोग हुज्जाज इकराम के बारे में उतना संजीदगी से नहीं सोचते, बस एक सफ़र समझते हैं। उनको आराम पहुंचाना और उन्हें हतर मकदूर आसानियां पैदा करना ये उनका मतमे नज़र शायद नहीं होता। लेकिन कर्नाटका और तेलंगाना के हुज्जाज इकराम से जब हमने बात की तो वो काफ़ी मुतमईन नज़र आए और उन्होंने इस बात के इत्मीनान का इजहार किया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें ऐसी किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं है और हमारी बिल्डिंगें भी बहुत मुनासिब हैं और सब कुछ ठीक है। लेकिन आज मुझे पढ़ने में और देखने में आया कि कुछ हुज्जाज इकराम ने जो बेंगलुरु से ताल्लुक़ रखते हैं उन्होंने इस बात की शिकायत की कि मिना में उन्हें रिहाइश वगैरह के लिए ख़ीमे सही नहीं मिले, वहाँ उनको तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है। मैं तमाम हुज्जाज इकराम से एक बात कहना चाहूँगा कि 35 लाख लोगों का एक जगह पर जमा होना और एक साथ मनासिक हज का अदा करना कोई आसान बात नहीं है। अगर किसी एकाध फंक्शन में जहाँ पर 1000, 1500, 2000 आदमी की दावत होती है वहीं पर इंतजाम सही नहीं हो पाते हैं, लोग खाने पर टूट पड़ते हैं, बैठने के लिए टेबल्स कुर्सियाँ नहीं मिलती हैं, तो कई शिकायतें आ जाती हैं। ये तो 35 लाख लोगों का एक जगह जमा होने की बात है। और खेमे भी जो डाले जाते हैं, यकीनन जितने भी खीमे डालेंगे वो सारे के सारे मिना में ही डालना पड़ेगा। खीमे मैं हुदूद मिना के बाहर तो कोई खीमा नस्ब नहीं किया जा सकता, वो चाहे 35 लाख हो या 50 लाख आदमी हो। खीमे तो उन्हीं हुदूद के अंदर ही डाले जाएंगे और जाहिर है कि जब तादाद बढ़ जाएगी तो उन्हीं खीमों में कंजस्टेड तौर पर इनको एडजस्ट होकर रहना पड़ेगा। तो ऐसे में इस किस्म की शिकायत जहाँ पर आपको सिर्फ एक दिन के लिए ठहरना है करना मेरे एतबार से तो नामुनासिब बात है, क्योंकि हज एक ऐसी इबादत है जिसमें यकीनी तौर पर आदमी का माल भी लगता है, लेकिन सबसे अहम उसकी जो है ना जिस्मानी वर्जिश ज़्यादा होती है और उसको तकालीफ का सामना करना पड़ता है। इसलिए जितनी भी हम इबादतें करते हैं, किसी इबादत की नीयत में हमें ये दर्स नहीं दिया गया कि उस इबादत को आसान बना अल्लाह। नमाज के लिए हो, रोज़े के लिए हो, ज़कात के लिए हो, और किसी भी इबादत की बात कर लीजिए आप, उसकी आसानी के लिए दुआ नहीं होती। लेकिन हज की जो इबादत है उसमें अल्लाह के रसूल ने जो दुआ सिखलाई वो ये कि ऐ अल्लाह तू हमारी इस इबादत को आसान बना और कबूल फरमा। तो ये आसानी की दुआ महज इसीलिए है कि शायद इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत होती है,
اس لیے اس قسم کی شکایتوں کا ازالہ کریں۔ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہوں گا، انجمن خادم الحجاج ضلع بیدر کس طرح کام کرتی ہے اور حاجیوں کی کیسے خدمت کرتی ہے۔ ایک نمونہ میں آپ کے سامنے بتا دوں کہ ہم نے ضلع بیدر کے تمام 342 حاجیوں کا ایک گروپ بنایا، واٹس ایپ گروپ کہ بیدر حج گروپ، اس نام سے ہم نے ایک گروپ بنایا۔ گروپ بنا کر ہم جو ہے نا تمام حاجیوں کو صرف ایڈمن کین پوسٹ یہ ڈالے ہم، تاکہ دوسرے لوگ کچھ نہیں، صرف ہماری جو انفارمیشنز ہیں کہ ٹریننگ کیمپ کب ہے، ویکسینیشن کیمپ کب ہے، گلبرگے میں ڈویژنل لیول پہ کیمپ کب ہے، یا کس کو کہاں جانا ہے، قربانی کا نظم کس طرح کرنا ہے، اور دیگر سارے معلومات، وہ سارے معلومات ہماری طرف سے حاجیوں کو مسلسل دیے جاتے رہے اور صرف ہماری طرف سے ہی پوسٹ ہوتا رہا۔ لیکن جس دن حاجی یہاں سے حج کے لیے روانہ ہو گئے، اس دن اس واٹس ایپ گروپ کو ہم نے سب کے لیے اوپن کر دیا اور کہہ دیا کہ آپ لوگوں کے جو مسائل ہیں گے، جو مشکلات رہیں گی، جو آسانیاں رہیں گی، آپ سب باتیں ہم کو اس واٹس ایپ گروپ پر شیئر کر سکتے ہیں، تاکہ یہاں سے بھی ہم متعلقہ لوگوں سے ربط پیدا کر کر آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ سب سے بڑی آسانی قربانی کے مسئلے میں ان لوگوں کو ہوئی کہ مفتی نعیم صاحب کے ذریعے ہم لوگ قربانی کرا رہے ہیں، تو مفتی نعیم صاحب بھی اس واٹس ایپ گروپ سے ان کو بھی جوڑ دیا گیا، تو لوگوں کی جو جو ضرورتیں ہیں وہ واٹس ایپ گروپ پر ڈالتے رہے، اور جو ہے نا مفتی نعیم صاحب اس کا جواب دیتے رہے، وہ خود بلڈنگوں تک پہنچ کر لوگوں سے مل کر ان کو مطمئن کرتے رہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے جو حاجی گئے ہیں وہ اس گروپ کے تحت میں بتانا چاہوں گا کہ وہ لوگ بہت اچھے انداز میں ایک دوسرے سے جو ہے نا مدد کرتے رہے، ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے رہے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہے۔ اس طرح یہ جو حج گروپ جو ہے نا ہم لوگوں نے بنایا، یہ اتنا فائدہ مند ثابت ہوا کہ اس گروپ میں آپ دیکھیں گے کہ تمام حاجی، دیکھیے ایک ویڈیو بھیجے ہیں، وہ لوگ مینا میں کس طرح جو ہے نا تمام لوگ موجود ہیں، وہاں کی بھی ویڈیو بھیجے ہیں، اور جو ہے نا اسی طرح فوٹوز بھی جو ہے نا بھیجتے ہیں بعض وقت، اور خاص طور سے بات چیت، انہیں جو بھی مسئلہ درپیش آتا ہے وہ حج گروپ میں یہاں پر ڈالتے ہیں اور ان کو اس کا جواب دیا جاتا ہے اور اس مسئلے کو حل کیا جاتا ہے۔ اس لیے میکزیمم طور پر ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ حجاج کرام کو قطعی کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ لیکن ان ساری باتوں کے باوجود بھی بہت ممکن ہے کہ اتنا بڑا مجمع جہاں پر جمع ہوتا ہے، اتنے لاکھوں لوگ جب جمع ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے کا ہاتھ پیر لگتا ہی ہوگا، تھوڑی بہت بلڈنگز کی سلیکشن میں وغیرہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑی بہت جو ہے نا کچھ کمی بیشی ہوئی ہو، لیکن اس کے باوجود، جیسے میں ایک مثال دے دوں کہ بیدر تمام انڈیا کے لوگوں کو عزیزیہ میں رکھا گیا۔ عزیزیہ سے بسوں کی سہولت ہوتی ہے مکہ شریف کو آنے کے لیے، وہاں سے مسلسل بسیں جو ہے نا مکہ شریف کو لوگوں کو لے آتی ہیں، لیکن یہاں کے حجاج اکرام آخری وقت پہنچے، یعنی حج سے 4-5 دن پہلے پہنچے، تو 4-5 دن پہلے سے بسز کو بند کر دیا جاتا ہے، وہ رش زیادہ بڑھ جانے کی وجہ سے۔ اب جب یہ لوگ پہنچے عزیزیہ، تو تب وہاں پر جو ہے نا بسز کو بند کر دیا گیا۔ اب بسز جب بند ہو جاتی ہیں تو صرف 2 ہی راستے بچ جاتے ہیں، یا تو وہ کرائے کی ٹیکسی لے کر جائیں مکہ شریف تک یا حرم شریف تک، یا پھر وہ جو ہے نا پیدل ہی چلے جائیں۔ پیدل جانا دشوار ہے کیونکہ تقریباً جو ہے نا 4-5 کلومیٹر کی مسافت ان کو طے کرنی پڑتی ہے، لیکن جاتے ہیں لوگ، بہت سے لوگ پیدل بھی چلے جاتے ہیں۔ لیکن جو بس کی سہولت جو دی جاتی ہے، اب حج مکمل ہونے کے بعد جتنے بھی دن ان کا قیام مکہ شریف میں رہے گا، وہ لوگ اس بس کی سفر کی سہولت سے وہ استفادہ کر سکیں گے۔ لیکن جیسے ہی وہ پہنچنے کے ساتھ ہی ان کو جو عمرہ کرنا تھا اور ان کو جو دیگر روزانہ حرم شریف کو نمازوں کے لیے جانا آنے کا تھا،
اس میں جو ہے نا ان کو تھوڑی بہت پریشانی ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے، لیکن اس کو اگر چپ سناتے بیٹھیں غیر ضروری طور پر، بسیں ہوتی ہیں بولے سے، یہاں آ کے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بسیں تو ہے نہیں، تو اس طرح کی جو ہے نا عجلت، جلد بازی، شکوے، شکایات، یہ سب نامناسب بات ہے۔ جو اللہ کی طرف لو لگا کر حج کے لیے جاتے ہیں، ان کے پیش نظر صرف اللہ کی رضا اور اللہ کی عبادت کرنا مقصود ہوتا ہے، وہ ان جھمیلوں میں نہیں پڑتے، وہ شکوے شکایت نہیں کرتے، بلکہ جو بھی شکوہ شکایت ہے وہ اللہ سے کرتے ہیں۔ بندوں کے سامنے رونے دھونے سے کچھ حاصل نہیں ہے۔ لہذا میں تمام حاجیوں کو سب سے پہلے اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں کہ آج یوم عرفہ ہے۔ یوم عرفہ میں وقوف عرفات کے ساتھ ہی حج کا سب سے بڑا رکن اعظم ادا ہو گیا۔ تمام حاجیوں کا حج مکمل حج ہو گیا، اور ان کے حج کے لیے میں سب سے پہلے صرف بیدر کے نہیں بلکہ تمام عالم اسلام کے حاجیوں کے لیے مبارکباد دیتا ہوں کہ آج وقوف عرفات کے ذریعے ان کے حج کا سب سے بڑا رکن ادا ہو گیا۔ اب صرف ایک ہی رکن جو فرض ہے وہ طواف زیارہ ہے، وہ اس کے ساتھ ہی ان کا حج ہی مکمل ہو جائے گا۔ باقی جو باتیں ہیں وہ سب واجبات میں سے ہیں، وہ چاہے وقوف مزدلفہ ہو، وہ چاہے رمی جمار ہو، وہ چاہے قربانی کا مسئلہ ہو، وہ چاہے حلق کرانا ہو، یہ ساری باتیں واجبات میں سے ہیں، لیکن فرائض میں سے سب سے اہم فرض وقوف عرفات جو تھا وہ آج ادا ہو گیا۔ اس کے لیے میں عالم اسلام کے تمام حاجیوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، یہ جو 35 لاکھ لوگ وہاں جمع ہوئے ہیں، ان میں سے بہت سے ایسے بندے ہوں گے جس سے آپ راضی ہو گئے ہوں گے۔ یقیناً اہدنا صراط الذین انعمت علیہم کے خانے میں، یعنی وہ لوگ جو آپ کا جن پر انعام و اکرام ہوا، ایسے بندے وہاں موجود ہوں گے۔ ان کے طفیل میں اے اللہ ان تمام حاجیوں کو جو اس بار حج کر رہے ہیں، ان کے حج کو قبول فرما، انہیں حج مبرور عطا فرما، اور تمام حاجیوں کو کافی سہولتیں اور آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ، تو ہی تمام لوگوں کی دعاؤں کو سننے والا ہے، تو ہی جو ہے نا سب کا خالق و مالک ہے۔ تو آسانی پیدا کر دے تو کوئی تکلیف نہیں، تو اگر تکلیفات پیدا کر دے تو کوئی آسانی پیدا نہیں کر سکتا۔ لہذا اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تمام حاجیوں کے تمام مناسک حج کی ادائیگی میں آسانی پیدا فرما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان تمام لوگوں کے حج کو قبول فرما، ان کو حج مبرور عطا فرما، ان کی جو دعائیں ہیں ان کی دعاؤں کو قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ ان تمام لوگوں کی دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔